बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नया साल 2026 आने से पहले जो शख्स ये सूरत 7 मरतबा पढ़ लेता है, नसीब और तकदीर दोनों बदल जाएंगे इंशाल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, दुनिया के तमाम मज़हब और कौमों में त्यौहार और खुशियाँ मनाने के मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। हर एक त्यौहार का कोई ना कोई पस मंज़र है और हर त्यौहार कोई ना कोई पैगाम देकर जाता है, जिनसे नेकियों को तरगीब मिलती है और बुराइयों को ख़त्म करने की दावत मिलती है। लेकिन लोगों में बिगाड़ आने की वजह से इनमें ऐसी बादात व अखराफात भी शामिल कर दी जाती हैं कि इनका असली मकसद ही फोत हो जाता है। जैसे जैसे दुनिया तरक्की की मनाजिल तय करती गई और महज़ब होती गई, इंसानों ने कल्चर और आर्ट के नाम पर नए जश्न और त्यौहार वाज़िया किए। उनमें से एक नए साल का जश्न है। दरअसल ये नए साल का जश्न ईसाइयों का ईजाद किया हुआ है। ईसाइयों में कदीम ज़माने में नए साल के मौका पर जश्न मनाने की रवायत चली आ रही है। इसकी एक वजह ये भी बताई जाती है कि इनके अकीदों के मुताबिक 25 दिसंबर को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। उसी की खुशी में क्रिसमस डे बनाया जाता है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जश्न की कैफियत रहती है और यही कैफियत नए साल की आमद तक बरकरार रहती है। नए साल के जश्न में पूरे मुल्क को रंग बिरंगी लाइटों और कहकमों में सजाया जाता है और 31 दिसंबर की रात में 12 बजे का इंतज़ार किया जाता है और 12 बजते ही एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाती है। केक काटा जाता है, हर तरफ न्यू ईयर की सदाएं गूंजती हैं, हैप्पी न्यू ईयर की सदाएं गूंजती हैं, आतिशबाजियाँ की जाती हैं और मुख्तलिफ नाइट क्लबों में तफरी प्रोग्राम रखा जाता है, जिसमें शराब व शबाब डांस का भरपूर इंतज़ाम रहता है। इसलिए कि उनकी तफरी सिर्फ 2 चीज़ों से मुमकिन है, अव्वल शराब, दूसरा औरत। आज इन ईसाइयों की तरह बहुत से मुसलमान भी नए साल के मुंतज़िर रहते हैं और 31 दिसंबर का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। इन मुसलमानों ने अपने इक़्तिदार और रवायत को कमतर और हकीर समझकर नए साल का जश्न मनाना शुरू कर दिया है, जबकि ये ईसाइयों का तरतीब दिया हुआ निज़ाम तारीख़ी है। मुसलमानों का अपना कमरी इस्लामी निज़ाम तारीख़ी मौजूद है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से मरबूत है, जिसका आगाज़ मुहर्रम और हराम से होता है। यही इस्लामी कैलेंडर है। लेकिन अफसोस तो ये है कि हम में से अक्सर को इसका इल्म भी नहीं हो पाता। आज मुसलमान नए साल की आमद पर जश्न मनाता है, क्या उसको ये मालूम नहीं कि उस नए साल की आमद पर उसकी ज़िंदगी का एक बरस कम हो गया है। ज़िंदगी अल्लाह ताला की तरफ से अता करदा एक बेशकीमती नियामत है और इस नियामत के ज़ायल या कम होने पर जश्न नहीं मनाया जाता, बल्कि अफसोस किया जाता है। नया कमरी साल 2026 आने से पहले जो शख्स ये सूरत 7 मरतबा पढ़ लेता है, नसीब और तकदीर दोनों बदल जाएंगी इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन, गुज़रा हुआ साल तल्ख़ तजुर्बात, हसीन यादें, खुशगवार वाक़यात और गम व अलम के हादसात छोड़कर रुखसत हो जाता है और इंसान को ज़िंदगी की बेसवाती और नापायदारी का पैगाम देकर अलविदा कहता है। साल ख़त्म होता है तो हयात मस्तऊर की बहारें भी ख़त्म हो जाती हैं और इंसान अपने मुकर्रर मुद्दत ज़ेस्त की तकमील की तरफ रवां दवां होता रहता है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि मैं किसी चीज़ पर इतना नादाम और शर्मिंदा नहीं हुआ जितना कि ऐसे दिन के गुज़रने पर जिसका सूरज गुरूब हो गया, जिसमें मेरा एक दिन कम हो गया और इसमें मेरे अमल में इजाफ़ा न हो सका। हसन बसरी फरमाते हैं, ए इब्न आदम, तू अयाम ही का मजमुआ है। जब एक दिन गुज़र गया तो यूँ समझ तेरा एक हिस्सा भी गुज़र गया। मोहतरम नाज़रीन, ये उम्र और ज़िंदगी जो हमको अता हुई है, वो सिर्फ़ आखिरत की अबदी ज़िंदगी की तैयारी की खातिर अता हुई है कि हम उसके ज़रिए आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बना सकें और अपने माल को अच्छा बना सकें। हज़रत अली करमुल्लाह वजह करीम फरमाते हैं, ये अयाम तुम्हारी उम्रों के सफ़े हैं, अच्छे माल से इनको दो आम बख्शो।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ترجمہ: آدمی کی اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ فضول چیزوں سے بچے۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، یہ مختلف طرح کے جشن یہود، انصاری اور دوسری قوموں میں منائے جاتے ہیں، جیسے مدرز ڈے، فادر ڈے، ویلنٹائنس ڈے، چائلڈز ڈے اور ٹیچرز ڈے وغیرہ، اس لیے کہ ان کے یہاں رشتوں میں دکھاوا ہوتا ہے، ماں باپ کو الگ رکھا جاتا ہے، اولاد کو بالغ ہوتے ہی گھر سے نکال دیا جاتا ہے اور کوئی خاندانی نظام نہیں ہوتا، اسی لیے انہوں نے ان سب کے لیے الگ الگ دن متعین کر رکھے ہیں جن میں ان تمام رشتوں کا دکھاوا ہو سکے، مگر ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے۔ اسلام نے سب سے حقوق مقرر کر دیے ہیں، سب کے حقوق مقرر کر دیے اور پورا ایک خاندانی نظام موجود ہے، اس لیے نہ ہمیں ان دکھاووں کی ضرورت ہے اور نہ مختلف طرح طے ڈے منانے کی، بلکہ مسلمانوں کو اس سے بچنے کی سخت ضرورت ہے تاکہ وہ دوسرے قوموں کے مشابہت سے بچا جا سکے، اس لیے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو غیروں کی ابتدا اور مشابہت اختیار کرنے سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ ترجمہ: جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی تو وہ انہوں میں سے ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان قوموں پر مسلمانوں کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ جو قرآن حدیث کی روشنی میں صحیح ہو۔ نئے سال سے متعلق کسی عمل کو تلاش کرنے کی کوشش کی تو قرآن اولیاء کا کوئی اور امر تو مل نہ سکا، البتہ بعض کتب حدیث میں یہ روایت نگاہوں سے گزری کہ جب نیا مہینہ یا نیا سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا تو اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو یہ دعا سکھاتے اور بتاتے: ما ادخل علینا بالامن والایمان والسلامۃ والسلام والرضوان من الرحمن وجواز من الشیطان۔ ترجمہ: اے اللہ، اس نئے سال کو ہمارے اوپر امن و ایمان، سلامتی و سلام و اپنی رضامندی نیز شیطان سے پناہ کے ساتھ داخل فرما۔ اس دعا کو پڑھنا چاہیے۔ نیز اس وقت مسلمانوں کو دو کام خصوص کرنے چاہیے، یا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیجیے کہ نیا سال ہمیں خاص طور پر دو باتوں کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ محترم ناظرین، نیا سال ہمیں دینی اور دنیاوی دونوں میدانوں میں اپنا محاسبہ کرنے کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہماری زندگی کا جو ایک سال کم ہو گیا ہے، اس میں ہم نے کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہمیں عبادت، معاملات، اعمال، حلال و حرام، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی کے میدان میں اپنی زندگی کا محاسبہ کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہم سے کہاں کہاں غلطیاں ہوئی، اس لیے کہ انسان دوسروں کی نظروں سے تو اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کو چھپا سکتا ہے، لیکن خود کی نظروں سے نہیں بچ سکتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا۔ ترجمہ: تم خود ایسا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا حساب کیا جائے۔ محترم ناظرین، اس لیے ہم سب کو ایمانداری سے اپنا مواخذہ اور محاسبہ کرنا چاہیے اور ملی ہوئی مہلت کا آسان فائدہ اٹھانا چاہیے، اس سے پہلے کہ یہ مہلت ختم ہو جائے۔ اسی کو اللہ جل شان نے اپنے پاک کلام میں ایک خاص انداز میں ارشاد فرمایا ہے۔ ترجمہ: اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اسے وہ پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے: اے میرے پروردگار، مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ اور جب کسی کا وقت مقررہ آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح باخبر ہے۔ محترم ناظرین، اپنی خود احتسابی اور جائزے کے بعد اس کے تجربات کی روشنی میں بہترین مستقبل کی تعمیر اور تشکیل کے منصوبہ میں محکمک ہونا ہوگا کہ کیا ہماری کمزوریاں رہی ہیں، ان کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے، ورنہ صحیح تو کسے کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ انسان غلطی کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں تو ہوں گی ہی،
کیوں غلطی کا ارتکاب تو برابر ہے، یہی اس سے بھی زیادہ برا یہ ہے کہ اس سے سبق حاصل نہ کیا جائے اور اس کا ارتکاب کیا جاتا رہے۔ یہ منصوبہ بندی دینی اور دنیاوی دونوں معاملات میں ہو، جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترجمہ: 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت جان لو۔ نمبر 1، اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے۔ نمبر 2، اپنی صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے۔ نمبر 3، اپنی مالداری کو فقیری و فاقے سے پہلے۔ نمبر 4، اپنی خالی اوقات کو مشغولیت سے پہلے۔ نمبر 5، اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ آخرت کی زندگی کی کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی دنیا کے اعمال پر منحصر ہے، جیسا کہ ارشاد بانی ہے: وَإِنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَإِنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ جَزَاءَ الْأَوْفَىٰ۔ ترجمہ: اور ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی، اور بے شک اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی، پھر اسے پورا بدلہ دیا جائے گا۔ خلاصہ یہ کہ ہر نیا سال خوشی کے بجائے اس حقیقت انسان کو بے چین کر دیتا ہے، اسی لیے کہ اس کو اس بات کا احساس ہوتا ہے میری عمر رفتہ رفتہ کم ہو رہی ہے اور برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ وہ کس بات پر خوشی منائے، بلکہ اس سے پہلے کہ زندگی کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو جائے۔ کچھ کر لینے کی تمنا اس کو بے قرار کر دیتی ہے، اس کے پاس وقت کم اور کام زیادہ ہوتا ہے۔ محترم ناظرین، ہمارے لیے نیا سال وقتی لذت یا خوشی کا وقت نہیں، بلکہ گزرتے ہوئے وقت کی قدر کرتے ہوئے آنے والے لمحات زندگی کا صحیح استعمال کرنے کے عزم و ارادے کا موقع ہے، اور از سر نو عزائم کو بلند کرنے اور حوصلوں کو پروان چڑھانے کا وقت ہے۔ ساتھ ساتھ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو ایک اہم امر کی طرف بھی متوجہ کر دیا جائے کہ مسلمانوں کا نیا سال جنوری سے پہلے بلکہ محرم حرام سے شروع ہوتا ہے، اور ہم میں سے اکثر کو اس کا علم بھی نہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ قمری اور ہجری سال کی حفاظت کرے اور اپنے امور اسی تاریخ سے انجام دیں، اس لیے کہ ہماری تاریخ یہی ہے۔ چونکہ ہر قوم اپنی تاریخ کو کسی خاص واقعہ سے مقررہ کرتی ہے، اس لیے مسلمانوں نے اپنی تاریخ کو خلیفہ الثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر المرتضیٰ کے مشورے سے واقعہ ہجرت سے مقررہ کیا۔ ہمیں ہجری سن دوسرے مروج صحن سے بہت سی باتوں میں منفرد نظر آتا ہے۔ ہجری سال کی ابتدا چاند سے کی گئی اور اسلامی مہینوں کا تعلق چاند سے جوڑا گیا، تاکہ چاند کو دیکھ کر ہر علاقے کے لوگ، خواہ پہاڑوں میں رہتے ہوں یا جنگلوں میں، شہروں میں بستے ہوں یا دیہاتوں میں، نیز دور دراز جزیروں میں رہنے والے حضرات بھی چاند دیکھ کر اپنے معاملات بآسانی طے کر سکیں اور انہیں کسی طرح کی مشکل پیش نہ آئے۔ نہ اس میں کسی کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے اور نہ کسی ماوی اسباب کے احتیاج ہے۔ اسلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیات مساوات ہے اور ایک خصوصیات ہمہ گیری بھی ہے۔ اسلام نے ان خصوصیات کی حسانت و حمایت میں یہ پسند فرمایا کہ اسلامی مہینے عدلتے بدلتے موسم میں نہ آیا کریں۔ ذرا اسلام کے رکن اور 4 ماہ رمضان کے روزوں پر غور کرو کہ اگر اسلام میں شمسی مہینے مقررہ فرما دیا جاتا تو نصف دنیا کے مسلمان ہمیشہ کے لیے آسانی میں اور نصف دنیا کے مسلمان ہمیشہ کے لیے تنگی و سختی میں پڑتے۔ پس اسلام کی مساوات جہاں گیری کا متقاضا ہی یہ تھا کہ اسلامی سال قمری حساب پر ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ حُسْبَانًا بِالْحَسْبِ مصدر ہے جو حساب کرنے اور شمار کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آفتاب و ماہتاب کے طلوع و غروب اور ان کے رفتار کو ایک خاص حساب سے رکھا ہے۔ اس کے ذریعے انسان سالوں، مہینوں، دنوں اور گھنٹوں کا بلکہ منٹوں اور سیکنڈوں کا حساب بآسانی لگا سکتا ہے۔ یہ اللہ ذل شان کی ہی قدرت قاہرہ کا عمل ہے کہ ان عظیم الشان نورانی کرو اور ان کی حرکات کو ایسے مستحکم اور مضبوط انداز سے رکھا کہ ہزاروں سال گزر جانے پر بھی ان میں کبھی 1 منٹ یا 1 سیکنڈ کا فرق نہیں آتا۔ یہ دونوں نور کے کرۂ اپنے اپنے دائرے میں ایک معین رفتار کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہزاروں سال میں بھی ان کی رفتار میں 1 سیکنڈ کا فرق نہیں آتا۔ قرآن کریم کی اس ارشاد نے اس طرف بھی اشارہ کر دیا کہ سالوں اور مہینوں کا حساب شمسی بھی ہو سکتا ہے اور قمری بھی۔
دونوں ہی اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ عام ان پڑھ دنیا کی سہولت اور ان کو حساب کتاب کی الجھن سے بچانے کے لیے اسلامی حکام میں قمری سن و سال استعمال کیے گئے، اور چونکہ اسلامی تاریخ اور اسلامی حکام سب کا مدار قمری حساب پر ہے، اس لیے امت پر فرض ہے کہ وہ اس حساب کو باقی رکھے۔ دوسرا، حسابات شمسی وغیرہ اگر کسی ضرورت سے اختیار کیے جائیں تو کوئی گناہ نہیں، لیکن قمری حساب کو بالکل نظر انداز اور محو کر دینا گناہ عظیم ہے، جس سے انسان کو یہ بھی خبر نہ رہے کہ رمضان کب آئے گا اور ذی الحج المحرم کب۔ نیز حضرت تھانوی لکھتے ہیں کہ چونکہ حکام شرعیت کا مدار حساب قمری پر ہے، اس لیے اگر ساری امت دوسری اصلاح کو اپنا معمول بنا لے جس سے حساب قمری ضائع ہو جائے تو سب گنہگار ہوں گے، اور اگر وہ محفوظ رہے تو دوسرے حساب کا استعمال بھی مباح ہے، لیکن سنت السلف کے خلاف ضرور ہے، اور حساب قمری کا برتنا باوجہ اس کے فرض کفایہ ہونے کے افضل و حسن ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی تاریخ قمری کو یکسر فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو غیروں کی مشابہت سے بچائے اور آقا نامدار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ محترم ناظرین، اب عمل کیا ہے؟ نیا سال 2026 آنے سے پہلے آپ نے جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سادہ سا درود شریف بھی پڑھ لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیتے ہیں، یا آپ نماز والے درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ درود ابراہیمی پڑھنا یہ سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت و برکت سب سے زیادہ ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھیں، آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار حصول برکت کے لیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنا خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، کیونکہ آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھیں گے، نیا سال آتے ہی وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ آپ نیک گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، دنیا کی ہر حاجت، ہر مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، اللہ والے فرماتے ہیں یہ سورہ مبارکہ پڑھتے ہی پورا ہو جاتا ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کسی بھی اہم کام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتا ہے تو اس میں ہر طرح کی زمینی اور شیطانی اثرات، چاہے وہ نظر بد، حسد، جادو، جنات کے ہوں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ نیا سال آنے سے پہلے جو بندہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لے گا، نیا سال شروع ہوتے ہی ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا کہ جس میں نہ دکھ ہوں گے، نہ پریشانیاں، نہ کبھی اس کے سامنے جھکنا پڑے گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اور جس کام کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جاتی ہے، اس میں اللہ کی خیر آ جاتی ہے، اس میں اللہ کی طرف سے برکتیں آ جاتی ہیں، اس میں اللہ کی حفاظت، اقدامات آ جاتے ہیں، اللہ کی حفاظت آ جاتی ہے، اور زندگی آسان ہو جاتی ہے، کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کیسے پڑھنا ہے
کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار ہو گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اس عمل کو آپ نے بتائے گئے طریقے ترغیب سے پڑھنا ہے۔ بعض اوقات انسان پڑھتے ہوئے کم یا زیادہ پڑھ جاتا ہے، اس لیے کوشش کریں کہ آپ گن کر صرف اور صرف 21 بار پڑھیں۔ 21 بار پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 21 بار پڑھتے دوران آپ کے دل میں جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی مقصد ہیں، جو بھی حاجات ہیں، جو کچھ بھی آپ اللہ کریم سے مانگنا چاہتے ہیں، دل ہی دل میں مانگتے چلے جائیں۔ آپ کو محسوس ہوتا جائے گا کہ آپ واقعہ اپنی تمام تنگ دستیوں سے، پریشانیوں سے نکلے رہے ہیں۔ آپ کے دماغ کو سکون مل رہا ہے، دل کی بے چینی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار پڑھنے کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے، جسے سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے، جسے امام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ وہ عظیم سورہ مبارکہ کون سی ہے؟ وہ سورہ مبارکہ سورہ فاتحہ ہے، جسے سورہ فاتحہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن کی پہلی سورت ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ تو ناظرین، آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کھانا شروع کرے تو کھانا کھاتے وقت باتیں نہ کرے، زبان سے کھانا کھاتے رہیں اور دل ہی دل میں 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لیں، تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے اور کھانا شفا بن جاتا ہے، اور وہ کھانا تجزیت سے بھرپور ہونے کے باوجود شفا بن جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کے کمالات۔ سورہ فاتحہ کے معجزات بتانا شروع کروں گی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہوں گی کہ نیا سال آنے سے پہلے آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 کا عدد یاد رکھیے گا۔ ہفتے کے دن بھی 7، آسمان بھی 7، زمینیں بھی 7، اور جب نیا سال آنے سے پہلے یا نیا سال کے پہلے دن 7 بار سورہ فاتحہ پڑھیں گے تو اللہ 7 آسمانوں اور 7 زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دے گا۔ جو شخص کہتا ہے کہ مجھے وظائف کا فائدہ نہیں ہوا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اور ایک بار نیا سال آنے سے پہلے آپ اس ایک قرآنی سورت کو 7 بار پڑھ کر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگے، جو مانگے گا مل جائے گا۔ بس رب کریم کی ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے، ضد کر کے مانگنے والا ہونا چاہیے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، سورہ فاتحہ کو 7 مرتبہ پڑھنے کا مطلب ہے کہ 7 بار پڑھنا، جلد بازی سے نہیں پڑھنا، محبت اور عقیدت سے پڑھنا۔ سورہ فاتحہ اللہ کا شکر بھی ہے۔ سورۃ فاتحہ صراط المستقیم کی تلقین بھی ہے۔ سورہ فاتحہ اللہ کو راضی کرنے کا، اللہ کو منانے کا ایک خاص راز بھی ہے۔ 7 بار سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ پاک کے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے۔ وہ صفاتی نام یا غنی ہے جو پڑھنے والے کو غنی کر دیتا ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، جو غائب سے رزق اور دولت کے تمام بندشوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، جو کہتا ہے میرا روزگار نہیں کھلتا، جو کہتا ہے میں نسل در نسل کئی سالوں سے غربت کا شکار ہوں، اور نیا سال سے پہلے سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنی یا مغنی کو پڑھ لیں۔ جو شخص یہ عمل کرے گا اس پر نظر خاص ہو جائے گی۔ آپ جو بھی چاہتے ہیں اس پر خاص کرم کی نظر ہو جائے تو آپ یا غنی یا مغنی کو پڑھ لیں۔ اللہ فرماتا ہے جب میں چاہوں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جب جسے چاہوں فقیر کر دوں، اور اللہ فرماتا ہے جب کوئی شخص مجھ سے دعا کرتا ہے، قرآنی عمل پڑھتا ہے، تو کوئی ذکر کرتا ہے، تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں اس بندے کی حاجت کو پورا نہ کروں۔ ہمارے مانگنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، اللہ کے دین میں کسی طرح کی
کوئی کمی بیش نہیں۔ اس لیے نیا سال آنے سے پہلے آپ نے یا غنی یا مغنی کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا غنی یا مغنی ایک بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی 2 بار ہو گیا، یا غنی یا مغنی 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا غنی یا مغنی کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار یا غنی یا مغنی پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آپ کے دونوں کندھوں پر موجودہ فرشتے جب اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، آپ کے نامہ اعمال کو پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بتاؤ آج میرے بندے کے کیا اعمال ہیں؟ نیکی والے فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے یا غنی یا مغنی کو پڑھا ہے۔ بدی والا فرشتہ کہتا ہے کہ آج اس نے آپ کی صفت و یا غنی کو پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتوں گواہ رہنا، میں اس بندے سے راضی ہوں۔ یا غنی پڑھ کر اس بندے نے جس چیز نیک جائز حاجت کی خواہش کی ہے، اے فرشتوں جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو، کیونکہ نیا سال آپ کے لیے خوشیاں لا رہا ہے، خوشحالیاں لا رہا ہے، رحمتیں لا رہا ہے، برکتیں لا رہا ہے۔ دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے پہلے یہ 3 اعمال بتائے گئے ہیں طریقے اور ترغیب سے ضرور پڑھنے ہیں۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترغیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پھر سے 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم سے دعا مانگیے۔ ناظرین، یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ یہ انتہائی طاقتور اور ہے۔ اس وظیفے کی بدولت رب العزت آپ کو اپنے فضل و کرم سے مالی تنگ دستی بھی نجات دے گا اور آپ کو خوشخبری بھی ملے گی۔ اور یہ عمل آپ نے اللہ کی ذات پر مکمل یقین اور کامل بھروسہ رکھ کر ایمانداری کے ساتھ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ کرنا ہے۔ آپ جس بھی مقصد کے لیے اس وظیفے کو کریں گے، آپ کا وہ مقصد پورا ہو رہا ہوگا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب الکریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت و وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں لکھ کر ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔